बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन रात आज सिंध हुकूमत ने सिंध में बल्दियात की नई हल्का बंदियों को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हुकूमत का कहना है इलेक्शन कमीशन ने यह हल्का बंदियां करके सिंध के बल्दियाती एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मैं इस तारीखी फैसले पर कायम अली शाह को मुबारकबाद पेश करता हूं। क्योंकि यह बल्दियाती एक्ट की खिलाफ वर्जी आज कराची में मट्टी के तोदे के नीचे आकर मरने वाले 13 गरीब लोगों की मौत से बड़ा हादसा, बड़ा वाकया था। क्योंकि वज़ीर आला सिंध ख्वाह अपने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अयाज सोमरो को सरकारी जमीनें अलाट कर दें। अयाज सोमरो ये जमीन ख्वाह DSP जावेद अब्बास की निगरानी में दे दें। जावेद अब्बास ख्वाह चुन्नू मामू के साथ मिलकर पहाड़ी की चाइना कटिंग शुरू कर दे और यह पहाड़ी ख्वाह रात के 2 बजे झोंपड़ियों में सोए हुए लोगों पर आ गिरे और इस हादसे में ख्वाह 13 लोग जान की बाजी हार जाएं। ये एक्ट की, कानून की, अखलाकियात की और इंसानियत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं। खिलाफ वर्जी सिर्फ नई बल्दियाती हल्का बंदियां हैं। क्योंकि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो फिर आप किसी अयाज सोमरो को 2.5 खरब रुपए की जमीनें अलाट नहीं कर सकेंगे। आप चाइना कटिंग के जरिए अपने मंजूर नजर लोगों को सालाना 50 अरब रुपए का फायदा भी नहीं पहुंचा सकेंगे। चुनांचे इस मुल्क में कायदे आजम और जुल्फकार अली भुट्टो के इस मुल्क में 13 गरीब लोगों की मौत कोई खिलाफ वर्जी नहीं। खिलाफ वर्जी सिर्फ बल्दियाती हल्का बंदियां और रेंजर्स के हाथों डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी है। मैं आपकी ईमानदारी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूं। मैं मियां शहबाज शरीफ और परवेज खटक की जुर्रत और ईमानदारी को भी सलाम पेश करना चाहता हूं। क्योंकि आज ही के दिन मियां शहबाज शरीफ की राजधानी मुजफ्फरगढ़ में भी 18 साल की एक बच्ची ने 2 पुलिस एहलकारों की ज्यादती के खिलाफ थाने के सामने खुदसोजी कर ली। यह बच्ची इंसाफ के लिए रोज थाने के सामने बैठती थी, लेकिन जब इसे इंसाफ ना मिला तो इसने अपने आप को आग लगा ली। वज़ीर आला ने कानून और इंसाफ की इस लाश पर मेहरबानी करते हुए खानदान को 5 लाख रुपए भिजवा दिए। आज ही के दिन मियां शहबाज शरीफ की दूसरी राजधानी मुल्तान में भी एक नौजवान ने पटवारी और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ खुदसोजी कर ली। जबकि आज ही के दिन पेशावर जेल में बंद बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के स्कैंडल की तहकीकात भी शुरू हो गई। चुनांचे इस शानदार कारकर्दगी पर मियां शहबाज शरीफ और परवेज खटक भी सल्यूट के हकदार हैं। इस मुल्क के हुक्मरान अगर NA 122 के जश्न से फारिग हो गए हों, अगर आप धांधली के ढोल पीट पीट कर थक गए हों, तो खुदा के लिए आप उन लोगों के लिए भी चंद लम्हे निकाल लीजिए जो पुलिस करती, पटवार मेलिंग और जिनसी दरिंदगी से तंग आकर थानों के सामने खुदसोजियां कर रहे हैं। मगर आपके ज़मीर को हिचकी तक नहीं आती। आपके ज़मीर को जागने के लिए मजीद कितनी लाशें दरकार हैं, आपको मजीद कितनी खुदसोजियां चाहिए। मैं आपके सामने ये सवाल छोड़कर छोटे से वक्फे पर जा रहा हूं। मुझे यकीन है आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं ये सवाल आपके नुमाइंदों से पूछता रहूंगा, उस वक्त तक पूछता रहूंगा जब तक चीखों और आहों की ये आवाजें आपके बहरे कानों तक नहीं पहुंचती। मट्टी डालो यार, इसके ऊपर मट्टी डालो, मट्टी डालो, मट्टी। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मियां अतीक साहब। MKM के साथ इनका ताल्लुक है, पंजाब में अपनी तंजीम के, अपनी जमात के सदर भी हैं और इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ये तजिया नगार बने। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं दाखिला की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। और शहरयार खान आफरीदी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मरियम बीबी, ये क्योंकि आप खुद खातून हैं और जो वाक़यात पंजाब में हो रहे हैं, आज ही के दिन 2 लोगों का खुदसोजी कर जाना इस तरह, और उसके बाद फिर हम NA 122 का जश्न भी मना रहे हैं, हम कब इन लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे जो रोज़ थानों के सामने बैठ जाते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता?
جاوید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کنڈیم کروں گی, مذمت کروں گی, کیونکہ میں خود اس طرح آپ نے کہا ایک خاتون ہوں, اور یہ خاتون اور مرد کی ڈفرینٹ نہیں ہے بات. یہ ہر جس نے بھی یہ بات سنی ہوگی اس کو ایک دکھ ہوا ہوگا اور اس نے مذمت کی ہوگی. لیکن اس کو اس طرح کہہ دینا کہ ہم لوگ شاید اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہے اور یہ واقعات روز ہو رہے ہیں یا اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ خاموش. اگر آپ وہی دیکھیں تو 2 سال میں جو جینڈر ریفارم ہوا ہے پنجاب کے اندر, جس کے اندر مظفر گڑھ میں ہی ایسا واقعہ پہلے ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور سی ایم جو تھے وہ خود ذاتی طور پہ وہاں پہنچ گئے. خود جانا کو کمال نہیں میں اس پہ آ رہی ہوں. اور 5 لاکھ روپے دے دینا بھی کمال, اور صرف مذمت کر دینا بھی کمال. یا تو میں کمپلیٹ کر لوں بات. 5 لاکھ روپیہ جو آپ نے کہا بالکل آئی اگری ود یو کہ نہیں, لیکن میں بات کو جہاں بتا رہی تھی کہ وہ خود گئے تھے وہاں مظفر گڑھ میں, پہلا بھی ایسے واقعہ ہوا اور وہاں انہوں نے اس کے اوپر ٹیررزم کی دفعہ لگوائی تھیں جو واقعہ ہوا, اور سزا انہوں نے دلوائی تھی, اور خالی معطل نہیں کیا تھا, ڈسمس کیا تھا نوکریوں سے. اسی طرح کا یہ واقعہ یہاں ہوا, اور اس کے اندر جو اگر آپ 2.5 سال میں نے آتے ہوئے پتہ کیا کہ کیا کیا ریفارم, کیونکہ میں خود ڈسٹرب تھی اس واقعے کے بارے میں جو یہ ہوا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جس کے جو پہلے دفعات تھیں وہ بہت لائٹلی اس چیز کو لیا جاتا تھا کہ ایس ایچ او کو معطل کر دیا یا اس قسم کے کارروائی ہوتی تھی کہ یہ اس چیزوں کو ان کو انسینٹیو ملتا تھا کہ جی کوئی بات نہیں, اتنی سزا سخت نہیں ہے اس کے بارے میں. تو اب جو نیا امینڈمنٹ ہوئی ہے لا کے اندر بھی, وہ سزائے موت تک ایسے اس لیول کی جو کرائم ہے اس کو سزائے موت تک کا وہ کیا گیا. یہ دیکھیے یہ قانونی پوزیشن ہے, لیکن آپ بے حسی ملاحظہ کیجئے کہ خاتون ہے, 18 سال کی بچی ہے, وہ اس کے ساتھ ریپ ہوا, پولیس نے ریپ کیا, اور اس کے بعد وہ صرف انصاف لینے کے لیے روز تھانے کے سامنے بیٹھ جاتی تھی آ کے, لیکن کسی شخص کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی, نہ اس شہر میں سے کسی کو احساس پیدا ہوا, نہ تھانے کے اندر سے احساس پیدا ہوا, نہ پولیس کے ہائی اپس نے اس کی اشکشوئی کی, اور نہ ہی پولیٹیکل لارٹ جس میں میاں شہباز شریف صاحب کا بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, نہ ان کے کانوں تک پہنچی. اور الٹیمیٹلی اس بچی نے اپنی عزت سے مجبور ہو کے, جو وہ اندر سے جو بلیڈ کر رہی تھی, جو اتنی دکھی ہو گئی کہ اس نے اسی تھانے کے سامنے خودکشی کر لی, اپنے آپ کو آگ لگا دی. سر دیکھیے قانون کو آپ سائیڈ پہ رکھ دیجئے, آپ صرف انسانیت کو دیکھیے کہ جو ہمارا ملک ہے, جو ہمارا سماج ہے, اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی, اور ایک شخص جس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اس کے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دے. نہیں دیکھیں, میں یہ کہوں گی کہ بالکل میں تو پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں اس کو مذمت اس کی کرتی ہوں, اور لیکن یہ چیز ہی نہیں آپ کہہ سکتے کہ انسانیت, بالکل انسانیت, ہم سب کو جتنا دکھ ہوگا وہ ایکولی شیئرڈ ہے جتنے یہاں پینلسٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ, لیکن جو قانون اس چیز کو کمپلیمنٹ کرے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پنجاب گورنمنٹ میں ریسنٹلی آپ نے دیکھیں گے بڑے بڑے ٹی وی میں بھی ایڈز آ رہے تھے, اخباروں میں بھی ایڈز آ رہے تھے, جو انہوں نے ایک ہیلپ لائن ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر, اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو, ایک ہیلپ لائن انہوں نے سٹارٹ کی, اور انہوں نے جگہ جگہ کے اوپر جو کمیشن آن ویمن رائٹس ہے انہوں نے جگہ جگہ اوپر پوائنٹس بنائے ہیں ڈفرنٹ میں ایک نقطہ آپ کے سامنے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, مشورہ آپ کو دیتا ہوں, میں پھر اس کے بعد آفریدی صاحب کو جاؤں گا. آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جتنی پارلیمنٹیرینز خواتین ہیں ان کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ بھی ہے, وہ قومی اسمبلی میں ہے, سینٹ میں ہے, صوبائی اسمبلیوں میں, یہ تمام خواتین یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا دیں گے. نہیں, یہ آلریڈی جب آپ فیصلہ کر لیں گے یقین کیجئے کہ سارا سسٹم متحرک ہو جائے. جاوید صاحب پارلیمنٹ کے اندر اپنی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے کام کریں. میں ڈیفینڈ تو کر ہی نہیں رہی جی, میں تو ڈیفینڈ کر ہی نہیں. کوکس آلریڈی پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہے, 24 کو یہ ایجنڈا نمبر 1 آئٹم کے اوپر ہے یہ جو ہوا ہے, اور یہ آل پارٹی پلیٹ فارم ہے جو کوکس. اب عیسیٰ یہ بتائیے کہ صرف مذمت کر دینا, 5 لاکھ روپے دے دینا, سر پہ ہاتھ پھیر دینا, ٹی وی کیمراز کے سامنے لے آنا سب کو, اور اس کے بعد کہنا کہ لے جی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, یہ کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. چوہی صاحب, یہ جو آپ کا انٹروڈکشن تھا بطور پاکستانی اور بطور ممبر آف دا پارلیمنٹ, بے حسی اور مذمت, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شرمندگی کے علاوہ مجھ جیسے بہت سارے پارلیمنٹیرینز کے پاس کچھ نہیں ہے. سور کا گوشت, گدھے کا گوشت, کتے کا گوشت, انسان بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں, بچوں کا قبروں سے نکال کے گوشت کھانا, حرام لوگوں کے جائیدادوں پر قبضہ کرنا, یتیموں, ناداروں, مسکینوں کا مال کھانا, لوٹے ہوئے قوم, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضے لے کر ملک کو چلانا اور اس میں بھی لوٹ مار کرنا, یہ وتیرہ بن گیا ہے. ہم شاید نہ مسلمان رہے نہ انسان رہے, اللہ ہم پر. حکومتوں کی ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں. رونا پیٹنا میرا کام ہے, آپ حکمران ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں. آپ مدد کرنے کے بجائے اگر میرے ساتھ بیٹھ کے رونا پیٹنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ چوہی صاحب, مصیبت یہی ہے کہ عام پاکستانی کو آج ایجوکیٹ کرنا ہے.
पार्लियामेंट के अंदर फैसले होते ही नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट ही नहीं है। जब पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना हो तो जॉइंट सेशन बुला लिया जाता है, जब अपने ऊपर आती है तो तमाम मेजर्स लिए जाते हैं। इसमें हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। वी ऑल अल्लाह के खौफ से और अल्लाह की पकड़ से अल्लाह में बचाए। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं चौधरी साहब, मैं 3 बेटियों का बाप हूं। आज कौम की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे काम क्यों नहीं हो रहा? डिपोलिटिसाइज क्यों नहीं किया जा रहा पुलिस को? प्रिजन अब जो पेशावर में आपने बताया, ये भी एक सर 105 बच्चे शर्मिंदगी, जज के सामने बच्चे ने एतराफ किया कि हमारे साथ क्या होता जेल में। बिल्कुल। और आप तब्दीली वाली जमात हैं, आप हमेशा क्लेम करते हैं कि हमने लोगों की अखलाकियात ठीक कर ली हैं, हमने मुल्क को बदल दिया, अपने सूबे को बदल दिया। इससे अंदाजा लगाइए सर आप। चौधरी साहब, मैं इससे इनकार नहीं करता, ये कलंक का दाग है हम सारे पार्टियों के और सियासतदानों के ऊपर। ह्यूमन डिग्निटी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। हमने ना रियासत की जिम्मेदारी क्या है? अवाम का जान माल का तहफ़्फ़ुज़, वो तो है ही नहीं। मैं आप चौधरी साहब ये कहना चाह रहा हूं कि जब पार्लियामान में फैसले इस बलबूते पे हों कि उनको मीडिया प्रोजेक्शन मिले, फ्लैशी प्रोजेक्ट्स हो, सर वो देखिए, ग्राफ इनकी मजम्मत तो मैं कर रहा हूं ना सर। आप अपनी पार्टी की, अपने वजीर आला से उससे तो पूछें कि जेल है पेशावर की, उसमें क्या हो रहा है साहब? बच्चे एतराफ कर रहे हैं। पार्टियां 25, 27, 30, 35 सालों से हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। तहरीक इंसाफ पिछले 2 साल 4 माह से है। और मैं आपको ईमानदारी और खुलूस नीयत से कहता हूं, आप खैबर पख्तूनख्वा और पुलिस में देखें, आके चेक करें। यस, मियां साहब को शामिल करें। मियां साहब ये फरमाइए, ये जो कराची में 13 लाशें हैं, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, अगर हकीकत की बात की जाए तो जो वक्त के जिम्मेदार हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर वाकई में ही उन्होंने अपने आप को कौम के सामने लाए, कौम ने उनको वोट दिए, वो आगे आए, उन्होंने वादा किया इस बात का कि हम आपको माल का जान का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो ये सरासर उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो मेरी पार्टी से हो या किसी से भी हो। जहां तक उस इलाके के एमपीए का ताल्लुक है, वो हमारे ही भाई हैं, वो गए पहुंचे, लेकिन तो वो भी रहे हैं ना? इससे पहले मेरी गुजारिश, तो वो भी रहे हैं ना सर? इससे थोड़ा आप में और इनमें क्या फर्क है? मुझे गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। हमें इससे थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है कि वो महल किसने बनाया, पकड़े, क्या सोच थी? जी बिल्कुल उसी पे आ रहे हैं। चौधरी साहब, मैं वाजे करता चलूं, हम जहां पहुंच चुके हैं, निजाम निजाम निजाम, ये कोई निजाम दीन नहीं है। ये वो निजाम की बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आज डेवलप्ड वर्ल्ड कायम हुई, और मेरे मुल्क में, मेरी कौम में, मेरे आम लोगों को कभी कुछ भी नहीं मिला। 68 साल से वो जिस चक्की में पिस रहे हैं, आज भी वही। और वो निजाम क्या है कि गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर बनता जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। और निजाम क्या कर रहा है कि जो कुछ भी है अपने लिए है या अपनों के लिए है। आप महाजर और नान महाजर की तफरीक से बाहर नहीं निकलेंगे, वो तो ठीक नहीं कर सकेंगे। हर आदमी अपनी बात कर रहा है जी, मेरा सूबा, मेरी नस्ल, मेरी कौम। कोई खुशी से, मैं देखिए, कोई खुशी से अपने आप को महाजर नहीं कहता। वहां कहा जाता है मानते नहीं हैं, पाकिस्तानी नहीं समझते हैं, हर बात में तफरका पैदा किया जाता है। और वो लोग हैं जिन्होंने सोचे समझे मंसूबे की तहत हमारे पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया हुआ है। कौन लोग? वो लोग हैं बीच में, हैं सर, फिर उनको पकड़ा जाए, नाम बताया ना। जैसे अभी आपने कहा वहां 13 लोग मरे हैं, बताइए मेरे साहब, बताइए कौन लोग हैं जिन्होंने आपको अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ? बताइए, जिन्होंने नफरत फैलाई। कौन है नफरत फैलाने वाले? अपने आप को बहुत से नामों से सामने लेकर आते हैं। कोई सियासी जमात है, कोई इदारा है, कोई लोग हैं, मैं हूं, ये मरियम बीबी हैं, कौन है सर? नाम तो लें उसका। चौधरी साहब, क्या आप ये बात करने से मतलब क्या आप नहीं मानेंगे इस चीज को कि जब आप तो महाजर की बात करते हैं, क्या कश्मीरी अपने आप को कश्मीरी नहीं कहता? क्या पंजाबी अपने आप को पंजाबी नहीं कहता? क्या पठान अपने आप को पठान नहीं कहता? आपको अगर बुरा लगता है तो सिर्फ एक महाजर का लफ्ज और नहीं है भाई, माना ही नहीं गया वहां पर। 8 साल बाद अगर महाजर है मुल्क में, मुझे बताइए, मुल्क की जरूरत 100 अल्फाजों से, अलकाब से हमें जो है ना वो नवाजा गया है
صرف مہاجر ہی نہیں، آپ جائیے اسکولوں میں، کالجوں میں، جو گروپ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں. خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر یہ جو 13 لوگ شہید ہو گئے کراچی میں، کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ اس شخص کو جس نے یہ پلاٹ الاٹ کیا تھا، یا اس شخص کو جو پہاڑی کو کاٹ رہا تھا تھوڑا تھوڑا؟ کون ذمہ دار؟ آپ نے انٹرو میں جاوید صاحب جو باتیں کہی، جب اس کے بعد وفا آیا تو میں نے چیف منسٹر ہاؤس ٹیلی فون کیا، کیونکہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ چیف منسٹر کے جو ترجمان تھے کہ بھئی آپ مجھے ساری فیکچول پوزیشن بتائیں. فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو ہے وہاں لینڈ گریبرز بیٹھے تھے، لوگوں کو بٹھایا تھا. کس نے بٹھایا تھا؟ لینڈ گریبرز نے. اچھا، لینڈ گریبرز نے وہاں لوگوں کو بٹھایا تھا. اور وہ چیف منسٹر زیادہ تگڑے ہیں؟ نہیں، میں جو فیکچول پوزیشن میں آپ کو بتاؤں، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہیں 13 بندے مرنے کے بعد. دیکھیں، لینڈ گریبرز کا ایک دستور ہے سارے پاکستان میں کہ لینڈز پر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں غریبوں کو بٹھاتے ہیں. افسوسناک بات ہے وہاں ان پر پرچہ کٹا ہے. ان کے لیے ہمارے منسٹر صاحب گئے ہیں ناصر شاہ، اور انہوں نے چیف منسٹر کی طرف سے ان کو جو ہے جو کمپنسیشن جی 3 لاکھ روپے دے دیے ہوں گے نا آپ نے. کمپنسیشن ان کو ملا ہے، اور وہ جو ان کو اریسٹیشن کے لیے جو گریبرز ہیں ان کے لیے چھاپے شروع ہو گئے تھے آج سے 4 گھنٹے پہلے. سر یہ بتائیں کہ جس شخص کا پلاٹ ہے کیا اس کو گرفتار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں پلاٹ جو ہے یہ مجھے پتا نہیں، میں نے یہ آیا سومرو صاحب کو چیف منسٹر نے 1996 میں الاٹ کیا تھا. سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں انہوں نے ان کا پلاٹ ہے، اور ہی از ناٹ سٹیئنگ دیٹ. جو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر سی ایم ہاؤس نے بتایا ہے کہ ان کو الاٹ ہوا تھا، مگر ہی از ناٹ سٹیئنگ. وہ لینڈ گریبرز آ کر بیٹھ گئے ہیں. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. کل میں آپ کو بتاؤں، قوم کے لیے ایک بات بتاؤں کہ کل ہمارے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی فار پلاننگ ڈیولپمنٹ کی میٹنگ تھی. میں نے خود پریزائڈ کی تھی سینٹ کی. اس میں سب سے بڑا ایشو ہمارے پاس کراچی سے لے کر بدین تک اور کراچی سے لے کر جیونی تک یہ ہے کہ وہاں جو ہے انوائرمنٹل ڈیزاسٹر شروع ہو گیا ہے، اور پانی جو ہے اندر آنا شروع ہو گیا ہے. اس کے ریزنز ہے، اس کے ریزنز جو ہے کہ ہمارا جو ساری جو زمین ہے وہ نیچے ہے سندھ کی، اور بلوچستان کی تھوڑی اوپر ہے. تو یہ جو مٹی کا تودہ گرا ہے اس میں یہ بھی انوائرمنٹل ایشو، میں کسی کی فیور نہیں کر رہا ہوں. سر اس میں کیا ہے کہ پہاڑ ہے جو 45 ڈگری تک اس طرح آیا ہوا ہے، آپ اس کو کاٹنا شروع کر دیا، آپ اس کو 90 درجے پہ لے گئے، اوپر سے گر گیا. سر ہوتی ہے، دیکھیں میں اس کی فیور نہیں کر رہا ہوں کہ میں عوام کو ہر پہلو بتانا چاہیے کہ انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے، ایروشن آف لینڈ کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہے. یہ صرف غریب لوگوں کو مار رہا ہے وہاں پہ، کسی امیر کے اوپر تو نہیں گرا، کسی طاقتور، کسی اور جگہ کوئی پہاڑ نہیں گرا. صرف یہ ایک جھوپڑیوں پہ ہی اس نے گرنا تھا. سر 13 لوگوں کی لاشیں لے جانے 99 میں ہمارے پاس سائیکلون آیا، ہمارے پاس 300 لوگ اسی پٹی میں جو ہے شہید ہو گئے. اس کے بعد جو لاسٹ ایئر جو رینز آئی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوا ہے. تو ڈیزاسٹر اپنی جگہ. افریزہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارے جواز ہیں یہ قابل قبول ہے آپ کے لیے؟ آپ اس سمجھتے ہیں کہ ٹھیک بات ہے کوئی انوائرمنٹل چینجز آ گئی ہیں کراچی میں، یا پھر لینڈ گرابرز ہیں وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر دیں؟ یا میرا خیال ہے کہ حکومتوں کا بھی کوئی نہ کہیں قصور ہے کوئی؟ دیکھیے منحاص القوم کلیکٹیو فیلیور ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. یہ کچھ لوگ لینڈ گریبرز قانون سے زیادہ مضبوط ہیں، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. مثال کے طور پہ بلدیہ ٹاؤن آپ کو نہیں بھولا ہوگا، چیخ و پکار ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر جی آئی ٹی، پھر اسی طرح ماڈل ٹاؤن فیاسکو، اور ایک قدم اور آگے آ جاتے ہیں. حیرانگی اور پریشانی کا جو عالم ہے، جو شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے، وہ ہے کہ کھلے عام کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ اور انسانی جسموں کے لیے اور انسانی زندگیوں کے لیے عذاب، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب جمہوریت کا نام ہم لیتے ہیں اور جمہوریت میں احتساب نہ ہو اور جزا اور سزا کا کانسیپٹ نہ ہو، کہ امریکہ کا صدر تو پرجری کے لیے، لائنگ انڈر اوتھ کے لیے قوم سے اور سب سے معافی مانگے، اور یہاں پہ سب سے بڑا چور، سب سے بڑا لوٹ مار کرنے والا اقتدار پہ بیٹھا ہو، براجمان ہو، تو آپ اوپر سے نیچے تک کیسے سسٹم ٹھیک کریں گے؟ اگلی بات، آپ کا جب پولیس کلچر ایس ایچ او کہ آگے ایک بندہ بے نقاب ہو، کہ اس کو پتا ہو کہ اس کی کرتوتیں کیا ہیں، اگر وہ چیف منسٹر بنے، پرائم منسٹر بنے، منسٹر بنے، ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، ڈسٹرکٹ ناظم بنے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی کریڈیبلٹی کہاں جائے گی؟ چودھری صاحب اس وقت کی ضرورت کیا ہے؟ جزا اور سزا. جب کوئی غلط کرے
اس کو ایگزمپلری پنشمنٹ دے, چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور. خدا گواہ. سب سے پہلے آپ کو پرویز خٹک صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ اتنا سکینڈل 105 بچوں کا سکینڈل کیسے سامنے, سب سے پہلے آپ کی پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں. اور باقی یہ مریم بی بی کو اپنے چیف منسٹر سے پوچھنا چاہیے کہ 2 لوگ ایک ہی دن خودسوزی کر گئے. سر دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آگ لگا دیں انصاف کے لیے؟ سے پوچھنا چاہیے نا سر. اور اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو آپ اتنے ہی کرمنل ہیں جتنے دوسرے لوگ. میڈیا سے بھی پوچھنا چاہیے, لکھنے والوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ 2 نمبر 10 نمبر جو حرام کرنے والے ہیں, جو پیسہ پھینکنے والے ہیں, ان کو بھی امپورٹنس نہ دی جائے. ہم سب ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہیں. بریک لینے میں بریک کے بعد مریم صاحبہ کی طرف آؤں گے. چھوٹے بریک کو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کو ٹھیک کریں, ان چیزوں کی طرف ہی نظر دوڑائیں, بجائے یہ ہے کہ آپ ہر وقت جشن مناتے رہیں کہ ہم جیت گئے, 122 کا حلقہ ہم نے جیت لیا, کمال کر دیا, ڈھول پیٹتے رہیں. ان خواتین کے لیے کون کام کرے گا جی؟ ان خودسوزی کرنے والے لوگوں کے لیے کون کام کرے گا؟ جاوید بھائی 2 چیزیں بالکل مختلف ہیں. جشن بھی منانے چاہیے لیکن اپنی رسپانسبلٹی جو ہے ایز پارلیمنٹیرینز وہ ضرور پوری کرنی چاہیے. اور پارلیمنٹ کے اندر اس وقت میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے ایاز صادق صاحب کے ساتھ جب وہ اسپیکر تھے بہت کلوزلی کام کیا 3 چیزوں کے اوپر. ایک, پارلیمنٹ کے اندر ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کا موجود کہیں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی, اس کا کانسیپٹ ہی موجود نہیں تھا. ہم نے کمپلیٹ ریہیبلیٹیشن پلان کے ساتھ 35 سال سے تو آپ نہیں 35 سال سے کون اقتدار میں, ہم کہاں سے اقتدار میں, ذرا 35 سال ایکسپلین کر دیں. ٹھیک چلیں آگے چلیں. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ہیومن ریسورس, پارلیمنٹ آف پاکستان کے اندر ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. تیسری بات کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں تھا؟ نہیں تھا. اب آپ پچھلے ادوار میں جو ہوا جو پوچھیں کیوں نہیں تھا, ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا. کوئی نوکری 2.5 سال میں ایک نوکری بھی ایاز صادق صاحب کے سائن کے ساتھ نہیں ہوئی. ساری نوکریاں FPSC اور NTS کے تھرو ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کیا. پارلیمنٹ کے اندر ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ سوشل سیکٹر, ویمن آتی ہے, چلڈرن آتا ہے, ٹیوبرکلوسس جیسی بیماریاں, جینڈر امپاورمنٹ آتی ہے, انوائرمنٹ میرے بھائی نے ذکر کیا, کلائمیٹ چینج, اس کے اوپر ایک پارلیمنٹری ٹاسک فورس ہے, شہریار آفریدی صاحب اس کے ممبر بھی ہیں. اور اس کے اندر ہم ان تمام چیزوں کے اوپر اوورسائٹ, لیجسلیشن اور ٹرو ریپرزنٹیشن آف دا پیپل جو میمبرز ہیں ان کی اویئرنیس. میرے خیال ہے وہ جو بچی آج جس نے خودسوزی کی ہے سونیا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ بہت کام کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, کوئی اس وقت اطلاع پہنچا دیتا تو شاید وہ نہ مرتے. یا وہ لڑکا جو ملتان میں جس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی, اس کو نہیں پتا تھا کہ پارلیمنٹ نے کتنا کام کیا اس کے لیے. آپ کسی طرح لوگوں تک پہنچا دیں بات جی, کہ آپ فکر نہ کریں, ہم زندہ ہیں, 20 ارب ڈالرز تک ہمارے ریزرو پہنچ گئے ہیں, ہماری ٹریڈ بہت اچھی ہے, باہر سے امیج ہمارا بہت اچھا ہو رہا ہے, اور ہم قانون سازی کر رہے ہیں. میں اس میں کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہی کہ کسی قسم کی بھی اس میں کہہ رہی ہوں کہ جی ہماری غلطی نہیں ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا. لیکن اسی صوبے کے اندر واحد صوبہ جس کے اندر یہ لا پاس کیا گیا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی, کسی صوبے میں یہ لا نہیں ہے. اور اسی صوبے کے اندر ہماری پوری ملک کے اندر جو لینڈ ایکسچینج کے اندر 3-3, 4-4 سال کی بچیوں کا ایکسچینج ہوتا تھا, تو اسی صوبے کے اندر ریفارم بھی آ رہا ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. لیکن قانون بنانا کام نہیں ہے, یہ سوچنا یہ کہ کیا امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. تو میں نے اسی بات پہ بات کی کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی کتابیں قوانین کی بنا رہے ہیں, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی تو دیکھیے نا, میں کمپلیٹ کروں پہلے اپنی بات. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم صرف قانون بنا رہے ہیں. انہوں نے گوشت, گدے کے گوشت اور یہ گردان ایک شروع کی شہریار آفریدی صاحب نے, کون کر رہا ہے اس کے اوپر چھاپے مار رہا ہے, کس کی پولیٹیکل, یہ اگر KPK میں نہیں, اور یہ KPK میں کر کے دکھائیں اگر وہاں پر چلے گا کسی اور طرح گوشت بن رہا ہے. لیکن میں دوبارہ ایک بات کہوں گی جاوید صاحب, میں ایک بات دوبارہ کہوں گی, گدے کا گوشت بیچ رہے ہیں نہیں الحمدللہ, نہیں کون سا چھاپا مارا ہے الحمدللہ پوچھیں. اور ہوٹلز میں کھانا بہت اچھا مل رہا ہے, 5 بجے اٹھنے والا CM چھاپے نہیں مار سکتے, ساری درست ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے ایک بات کی شہریار صاحب نے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں فیصلے نہیں ہوتے, یہ تو کیوں پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں دوبارہ, کیوں یہ الیکشن 1 to 2 الیکشن کیوں لڑا؟ پارلیمنٹ کی افادیت بنائیں, اس لیے چلے رہے پارلیمنٹ کے سامنے, اسی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, پاکستان ٹیلی ویژن پہ حملہ کیا, کیوں کیا؟ انسٹیٹیوشن کی پکڑی اچھالی, ان کے تو لیڈر صاحب کو پہلے ایتھکس اور سیول ایجوکیشن ان کے لیڈر کو دیں گے, اور جن کے پاس ایتھکس ہیں اور جن کو اللہ نے عزت دی ہے, جو پرائم منسٹر ہیں,
नैब के पास उनके केसेस पड़े, इज्जत देने वाला ये करप्शन है। करप्शन को क्यों मंजर आम पे नहीं लाया जाता? आप ले आए ना, इखलाकी जुर्रत आप ले होनी आए, चाहिए आप ले किसी आए। के पास। उसमें इमरान खान साहब का नाम नहीं है। अच्छा सर, ये उसमें बताइएगा कि इमरान खान खान साहब पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते सर? मुझे बताइए, कौमी बिल्कुल असेंबली, जाते अगर थे। इतनी कौमी असेंबली बुरी बिल्कुल- है बिल्कुल जाते थे। तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ते सर आप? क्या बिल्कुल लाहौर जाते में। थे? क्यों पार्लियामेंट लड़े? की अब क्यों नहीं जा अफादियत रहे है। थे? देखिए अब क्यों नहीं जा रहे? पार्लियामेंट देखिए, रूलिंग पार्टी को प्राइम मिनिस्टर सेनेट नहीं जाते थे, प्राइम मिनिस्टर कौमी असेंबली आप अपना आके अपनी जवाब मर्जी दें, से। अपना हम जवाब अपना दें। जवाब दे रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस देखिए पार्लियामेंट के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, मुझे बता दें। एग्जाम्पलरी रही है। बताएं हमारी एग्जाम्पलरी रही है। किस में? हर फील्ड इनसे में, पूछे, हर फील्ड इलेक्टोरल में। रिफॉर्म, दिल अजीज इमरान खान साहब का सब्जेक्ट है इलेक्टोरल रिफॉर्म। कितनी इन्होंने बिल Electoral लेके reforms के लिए पूछा joint कितना committee बिल बनाई लेके गई। कितने बिल लेके पहले साल में एक मीटिंग होती है, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर मुंतखब, पूछे चेयरमैन PTI ने। मुंतखब। तो सर इतनी बुरी है कौमी असेंबली, तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, क्यों इलेक्शन इसलिए लड़ रही है कि हमने जमहूरियत के अंदर रहते हुए इनको ये बताना है सर कि ये नॉन कौन सी प्रोफेशनल जमहूरियत अगर है ठीक है। जिसमें आप कौमी असेंबली में पाँव नहीं रखना चाहते? देखिए, इमरान खान देखिए, साहब वहां पे कदम नहीं रखते। जुडिशल कमीशन के फैसले को मनोवन कबूल किया। तो सर आप जाए ना कौमी असेंबली में। हम जाते हैं, क्यों नहीं जाते? इमरान खान साहब को कहें हम कि जाते कौमी हैं। असेंबली में बैठे खान साहब भी बैठे जाते क्यों हैं। नहीं? खान साहब भी जाते हैं। लेकिन करप्ट माफिया को वहां से निकालेंगे इंशाल्लाह। पूछे जमहूरियत में क्यों नहीं इन्होंने कदम रखा? देखिए चौधरी साहब, जो बात है ना, सर ये बताएं कौमी असेंबली का जो काम है वो कर रही है। दर इल्जाम से बाहर निकल कर ये बड़ी बड़ी बातें करने से बजाय अमलियत की तरफ आए ताकि कुछ हो सके। आज जो हम कह रहे हैं, सर आप वापस आ गए हैं, मानिए कौमी असेंबली में आ रहे हैं ना, अब आप कुछ कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ना, सर सुनिए जरा, पार्लियामेंटेरियंस की अभी यहां पर बात हुई कि जी उनका काम है कि वो लोगों को, अवाम को ठीक करें, अपने कल्चर को बेहतर करें, अपनी जो है ना वो नेशन बिल्डिंग करें। अपनी तो सबसे पहले कर लें। आज ये जो आपने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का राबते का फुकदान है। कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके टेलीफोन पर वो अवेलेबल होते हैं? कितने ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके लोग जो उनको वोट देते हैं, कल वो अपनी बात, अपनी जुल्म की दास्तान उन तक पहुंचा सकें? इस कल्चर से हमें बाहर आना पड़ेगा, इससे पहले कि पूरी कौम एक जगह, अवाम, आम लोग एक जगह खड़े होकर ये नारा लगाएं कि जी हमें ऐसी पार्लियामेंट। सर एक बात है ये कि देखिए जो गलत है मियां साहब, वो गलत है। पीटीआई वाहिद जमात है जिनके लोग अवाम के साथ राब्ते में रहते हैं, बाकी नहीं होते। एमक्यूएम के लोग नहीं रहते, आपके इल्म में है? चंद लोगों तक रहते होंगे ना सर। सबके लिए ये क्या बात की? आप टेलीफोन करिए यहां से, अभी 4 रैंडमली आप एमएनएज निकाल लीजिए, उनको फोन करें, देखें कौन फोन उठाता है, कितनी देर में उठाते हैं। सो ये बात जो है ना, ये आपने पता नहीं किस एंगल से कह दिया। बहरहाल एक सिस्टम है, एक तरीकाकार है, सब लोगों को उसमें आना चाहिए। अगर हम बीइंग पार्लियामेंटेरियन ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो हमें फिर उस पर परफॉर्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए। आज अच्छा ये फरमाइए, ये बताइए, आप कौमी असेंबली में वापस आ रहे हैं, आपके सर 19 नकात थे, आपने गवर्नमेंट के सामने 19 नुक्ते रखे थे कि हमारे ये मुतालबात हैं, बगैर कोई मुतालबा मनवाए हुए आप दोबारा वापस आ रहे हैं सर। तो ये अगर ये मांगे आपने मनवानी नहीं थी तो रखने की क्या जरूरत है? आप जैसा जी शऊर इंसान अगर ये इस तरह की बात आपने मनवा लिया सारे फॉर्म? नहीं, जो आपके नुक्ते थे मनवा लिया हमने। जो 19 तो उनके सब सेक्शंस बने थे, एक्चुअली मेजर वो 2-3 चीजें ही थी। तो अब जिसमें चलेंगी सर, वो अभी वो तो शुरू में मानने के लिए तैयार थी हुकूमत, नहीं मान सर, वो हुकूमत शुरू में अभी तक भी नहीं मान वो बना है जी। जो एमओयू बनाया गया है उसमें क्या 5 दिन फिर डाल दिए गए हैं? कौन सी प्रॉब्लम थी? अगर उसी दिन उसको कर दिया जाता तो कोई मुश्किल नहीं थी। दूसरी बात जो आप, आखिरी बात कहूंगा, देखिए ये जो आपने अल्ताफ भाई की तकरीरों की बात की, हुकूमत खुद वजाहत दे चुकी है। उन्हें इस बात से कोई वो नहीं है। उनका ये कहना है कि ये कोर्ट का मामला है और हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, हम इस लाहौर हाई कोर्ट में भी हैं और इंशाअल्लाह उसका बाकी सारे काम भी कोर्ट में हैं, वो भी आप कोर्ट से मांगे, वो आप कोर्ट से नहीं मांगे, वो हुकूमत से मांग रहे हैं। जो रिहर्सल कमेटी है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है बनाना, और वो मान चुके हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले दिन जब वो जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब की बात आकर पहुंचाई थी कि जो एमक्यूएम कह रही है, एमक्यूएम के जो मांग रहे हैं, उनमें कोई चीज आइन और कानून से बालातर नहीं है। ऐसा ये फरमाइएगा कि अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, क्योंकि अवाम का ख्याल ये है और पीटीआई का स्पेशली ये ख्याल है कि जो काम करने चाहिए पार्लियामेंट को वो पूरे नहीं कर रहे, तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत क्या है सर? पार्लियामेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पार्लियामेंट के थ्रू बना था, वोट के ज़रिए बना था। पाकिस्तान में जो भी तब्दीली आएगी वो पार्लियामेंट के थ्रू आई है, और पार्लियामेंट में जब भी पार्लियामेंट आई है तो उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अमृतों के दौर में
اچھے رزلٹ نہیں دیے ہیں. پارلیمنٹ ایفیشینٹ ہے ویسے؟ بالکل ایفیشینٹ ہے, قانون سازی کر رہی ہے, ریزلٹس دے رہی ہے. پاکستان کا معاشرہ ایولیوشنری معاشرہ ہے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, مگر اسی کی طرح ہم آگے بڑھیں گے. امرت میں جو ملک جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتا ہے, اور جب پارلیمنٹ آتی ہے تو یونٹی بڑھتی ہے. یہ سارے دنیا کا اصول ہے. تو پارلیمنٹ سے جو ہمارا گائیڈنگ جو فادر ہے قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی تھی. لیکن سر اگر فرض کیجئے اتنی محترم ہے پارلیمنٹ, جو میں ویسے اپنے دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ بہت محترم ہے, بڑی مقدس ایوان ہے اور ہر ملک میں ہوتا ہے, اگر اتنا ہی مقدس ہے تو اس میں میاں نواز شریف صاحب آپ دیکھ لیجئے کب تشریف لاتے ہیں وہ, اور اس وقت آتے ہیں جب وہ دھرنے کی باری آتی ہے. اس سے پہلے وہ سینٹ میں جانا پسند نہیں کرتے, اور قومی اسمبلی میں اس کے بعد آپ دیکھ لیں کتنی بار آئے ہوں گے. عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد بھی وہ قومی اسمبلی میں ایک بار قدم رکھتے ہیں اور اس کے بعد قدم نہیں رکھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ غلط ہے, یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. آپ کی اپنی پارٹی کے آپ کے جو قائدین ہیں وہ ملک سے ہی باہر ہیں. وہ تو آج تک قومی اسمبلی میں بلاول صاحب کو مجھے دکھا دیجئے کہ کب وہ تشریف لائے تھے, وہ وزٹر گیلریز میں بیٹھ کے وہ اپنے ایم این ایس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں سارا. تو اگر اتنا ہی مقدس ہے تو اس مقدس ایوان میں آپ کی لیڈرشپ قدم کیوں نہیں رکھتی؟ دیکھیں, جو میاں صاحب نہیں آتے ہیں اس کا ہمیں افسوس ہے, عمران صاحب نہیں آتے ان کا بھی افسوس ہے. ہمارے جو پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ گنیز بک میں لکھ دیں کہ میں نے ہر پارلیمنٹ کا سیشن اٹینڈ کیا. بے نظیر بھٹو شہید بھی کرتی تھی. جہاں تک بلاول کا تعلق ہے, ہی از ناٹ اے پارلیمنٹرین, وہ لیڈر ضرور ہے اپنے وزٹر گیلریز میں بیٹھے ہیں. ہمارے جو پارلیمنٹرین ہیں, ہمارے سینیٹرز ایم این ایز پر پارٹی نے لازم کیا ہے اور ہماری میکسیمم اٹینڈنس رہتی ہے. ہم بھرپور نمونے کویسچن آنسر, کالنگ اٹینشن, ریزولوشن سب میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور ہم سے پوچھا ہوا ہوتا ہے پارٹی کی طرف سے. تو ہم پرو ایکٹیولی اس میں ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں سب کو کرنا چاہیے, کیونکہ اسی کے تھرو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن 122 میں نظر نہیں آیا وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. دیکھیں, ہم نے 122 میں ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا, بھٹو کی پارٹی کے ساتھ اتنا بالکل ہمیں افسوس ہے اس کا, اور یہ ہماری آرگنائزیشن کمزوری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے لیسن سیکھنا چاہیے, اور ہم سیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنی ویزیبلٹی انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں میں نے وقفہ لینا ہے, لیکن ایک نقطہ آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کب تک سیکھتے رہیں گے آپ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. افریدہ یہ بتائیے گا کہ 122 حلقہ آپ ہار گئے, نون لیگ جیت گئی, لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ان کی کامیابی کے ڈھول بجتے رہیں گے, آپ کی ناکامی کے ڈھول بجتے رہیں گے, کام کب سٹارٹ ہوگا سر ملک میں؟ چوہی صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام آدمی کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ توجہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور پاکستان میں اوورآل ہیومن ڈگنیٹی پہ زور دینا چاہیے. جہاں تک الیکشن کی بات آتی ہے, الیکشنوں میں پارٹیاں کوشش کرتی ہیں, اور اس میں ایک چیز اگر آ جائے تو ہماری 50% پرابلم آٹومیٹکلی ایڈریس ہو جائیں گی. فری انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ایک ہی دفعہ جان چھوٹے, کریڈٹ رولنگ پارٹی کو جائے گی, بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز خاص کر ان کو جائے گی. میری ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک پارلیمان کے ممبر ہونے کے ناطے, یہ میری التجا ہے, اور میری اللہ سے یہ دعا بھی ہے کہ ہمیں اللہ خیر کے لیے استعمال کرے, اور یہ نہ ہو کہ روزے محشر کے دن فرمائے کہ 122 میں واقعی آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ چوہی صاحب, میں 7 دن وہاں پہ رہا ہوں. ایک چیز کی جو مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ گورنمنٹ فیڈرل پروونشل مشینری 2.5 گھنٹے کی سپیچ, پھر اس ایریا میں پرائم منسٹر کا گھومنا, اس کو دھاندلی سمجھتے ہیں آپ؟ دھاندلی کمال شاہ کمال میں 8 تاریخ کو راتوں رات روڈ کی تعمیر ہونا, پھر ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا ہے, اور اس کو پرچی دی جاتی ہے, ووٹ نمبر سب کچھ ہے. وہ جب پولنگ سٹیشن پہ جاتا ہے, اس نے 2013 میں بھی وہیں ووٹ پول کیا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ تو اس حلقے پہ نہیں ہے, پولنگ سٹیشن چھوڑیں. اب سوال یہ ہے کہ اس بار بھی آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. دیکھیں, ہاتھ ہوا یا نہیں ہوا, میری یہ بات کریں نا, نہیں ہوا یا ہوا. چوہی صاحب, ہمارے یہ خدشات ہیں. میں ایک چیز آپ کو بہن, پاکستان کے آنے والے فیوچر کے لیے, اور پارلیمان کی عزت کے لیے, اور پولیٹیکل پارٹیز کے بقا کے لیے, میں یہ چاہوں گا کہ فری انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہر حال میں بنے. مریم صاحبہ, یہ اعتراض ہے ان کا کہ اس حلقے میں بھی آپ کوئی نئے طریقے سے دھاندلی کر گئے ہیں, اور ان کو اعتراض ہے, تو یہ آپ سسٹم کو کلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ میں 2 باتیں, جاوید صاحب میرے بڑے محترم بھائی ہیں, صرف 2 باتیں.
ایک انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے دورے کیے شاہ جمال وہ جگہ شاہ کمال نہیں ہے. میں 3 ہفتے سے کیمپین میں تھی ایاز صاحب کے, تو اگر میاں صاحب نے دورے کیے اور یہ جو پری پول ریگنگ کے الزامات انہوں نے لگائے تو پروونشل سیٹ ہم کیوں ہار گئے؟ وہ انہوں نے کیوں نہیں انفلوئنس کی؟ نہیں وہ تو میری بات آپ کی خاندانی اختلافات ہیں جس وجہ سے خاندانی اختلافات. یہ اس طرح کی بات نہ کریں جو ہار گئے وہ خاندانی اختلاف. حمزہ شہباز صاحب کے محسن لطیف صاحب کے ساتھ خاندانی اختلافات اس وجہ سے. دوسری بات یہ دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی ووٹ شفٹ ہو گیا, اڑ گیا ووٹ, کہیں چلا گیا ووٹ آخری ایک دن میں. بات سنیں, وہی ووٹر لسٹ ہے جہاں سے ان کا ایم پی اے جیت رہا ہے شعیب صدیقی صاحب, اور وہی ووٹر لسٹ ہے جو علیم خان کو پڑ گئی, تو وہ ووٹ وہاں پڑ گئے, وہ ووٹ وہاں سے اڑ گئے. مطلب کوئی ہونے والی بات کریں, اگر وہ صحیح ہوتا تو مارجن کا پورا میری بات سنیں, وہ کہاں چلے گئے؟ 144 میں ہم ہارے ہم اب دونوں ہمارے 144 میں ان کی ضمانت ضبط ہوئی نا, وہاں کیوں نہیں بولتے؟ کیوں کیسے ضبط ہوئی؟ پوچھیں, بتائیں ان کو کیسے ضبط ہوئی, بتائیں نا کیسے. چودھری سرور صاحب ایسے اوکاڑا کی بات کر رہے ہیں, چودھری سرور عمران خان صاحب کا جلسہ, ان کو تو ٹکٹ انہوں نے نہیں دیا, شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے تھے. چودھری سرور صاحب اوکاڑا گئے ہیں, وہ جو وہاں سے جیتے ہوئے آزاد امیدوار ہیں ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ سوچ بھی رہا ہے. نہیں جو بھی کر رہا ہے, لیکن ان سے پہلی پوچھیں پریس نا. کانفرنس ہوئی اس دن جس دن یہ رزلٹ آیا سنڈے کو, اس وقت میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی گئی بلکہ مان لیا گیا. اس کے بعد ایک منطق سامنے آئی جو سمجھنے سے قاصر ہیں, نتائج تسلیم کرتے ہیں الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے. یہ میں یہاں پر ایک چیز کہوں گا, دیکھیے ووٹ رزلٹ, فوج اندر فوج باہر, رینجر اندر رینجر باہر, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ خواہشات سے نہیں ہو سکتے کام کرنا. دیکھیے بات جو ہے نا, یہ خواہشات سے اگر میں اپنے آپ کو جتا لوں, دھاندلی کے لیے کوئی نیا طریقہ بتائیے سر, جن کو کہا جاتا ہے قانون کیا کہہ رہا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک رات پہلے جو ہے وہ نام ادھر سے ادھر کر دیا جائے؟ نو, ناٹ پاسبل. اگر ہے تو ضرور میرا بھائی کہتے ہیں نادرا نے کیا بات ہوئی, ثابت تو کریں. الزام در الزام در الزام, اور درمیان میں سے بات کچھ بھی نہیں. سر آپ کے پاس ثبوت چودھری صاحب میری بات سنیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں پہلے بھی کہ بس کریں, چیلنج کرنا کام کریں. آپ تو ہندوستان سے مدد مانگنے والوں میں سے, آپ کو تو بولنا نہیں چاہیے. میری بات تو سنیں, میری بات تو سنیں. دل پہ لے لی انہوں نے, ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, جو بات کبھی ثابت نہیں ہوئی. دیکھیں جب ڈالنے والے جب پولنگ بوتھ پہ پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں, کیا اس کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ کس کو ووٹ ڈالے گا؟ آپ کے ورکر کا کام تھا. بات تو سنیں, پہلے پوائنٹ آف ویو تو سنیں. میں میاں صاحب کو, کتنے ووٹ ہو گئے؟ میاں صاحب میری بات سنیں, کتنے ووٹ؟ دیکھیں چوئی صاحب, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ بہت سارے لوگ کمپلینٹس ہیں, اور یہ پی ایم ایل این کو بھی کمپلینٹس گئی ہیں. وہ 54,000 ووٹ کہاں گئے؟ قانون کو سمجھتے ہیں, نہ مانتے ہیں, یہ خواہشات کی بیس پر چلتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں کہ یہ یوں ہو جائے, یہ یوں ہو جائے. بھاگے نہیں, نام بھاگنے والوں میں سے مقابلہ کیا. آپ کو یہ آپ مان لیں کہ آپ کی ہار ہوئی ہے, مانتے نہیں, الیکشن کو مانتے ہیں, نتائج کو نہیں مانتے, نتائج کو مانتے ہیں, الیکشن کو مانتے ہیں, اور یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اب ایک چیز نکالی گئی ہے نئی منطق کے ساتھ, جو کبھی نہ پہلے ثابت ہوئی ہے نہ اب ثابت. صاحب بلدیہ ٹاؤن بھول گئے, آپ کی جناب گیا ہے نا, آپ کے کہنے سے داغدار والے, یہاں تو سب کچھ داغدار ہے. اب یہ دوبارہ نا وہ بینچ بنانے کی بات کر رہے ہیں, یہ تو کیسے پرانی ہوگی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. ہندوستان سے مدد مانگنے کے بعد آپ کی اخلاقی جرأت ختم ہو گئی ہے. آپ کو ہندوستان سے مدد مانگنے والوں میں سے بات نہ کریں, آپ کی تو اخلاقی جرأت ہی ختم ہو گئی ہے. آپ کو تو پتہ نہیں کس شکل پر میڈیا پہ آکے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ تو پاکستان کو نہ ماننے والوں میں لوگوں میں سے آپ, پتہ نہیں کس نے کہہ دیا, آپ ہندوستان سے مدد, محبان پاکستان ہے, ہمارے بزرگوں نے شرمندہ ہوئے ہندوستان سے مدد مانگنے میں. سب سے زیادہ درد ہندوستان سے آپ مدد مانگی, آپ اس پہ شرمندہ ہوئے. کون سی ثابت ہوا, معافی مانگے, کون سے معافی مانگے, پرچہ کرائے, کون سے معافی مانگے. بات ہے گلگت بلتستان نے آپ کو سزا دے دی ہے, وہ کس طرح دی گئی ہے, گلگت بلتستان کمال کر گئی ہے, پورے پاکستان میں پرچے کٹے ہیں. جسٹس صاحبان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کون ہے اور کیا ہے, ان کے تانے بانے. افریدی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. افریدی صاحب کل عمران خان صاحب لاہور جا رہے ہیں, کوئی نیا اعلان کرنے والے ہیں, تو سر وہ کیا اعلان کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں, بلی تھیلے سے باہر آئے گی, کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, انشاءاللہ باذن اللہ تحریک انصاف کبھی بھی اس سوچ اور
اس چیز کی ترویج نہیں دی گئی جس سے پاکستان کی بدنامی ہو. پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ٹھیک ہونا چاہیے. پاکستان اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ کیونکہ پارٹی تو آپ کی بڑی پاپولر ہے, لوگ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے, اور عمران خان صاحب سب کے ہیرو ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں, لیکن اکاڑا میں کیا ہوا جی؟ لوگوں نے ووٹ آپ کو کیوں نہیں دیا اکاڑا میں؟ یہ بھی لمحہ فکری ہے. جہاں پہ ہم نے غلطیاں کی ہیں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ایکسپٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ لوٹوں کو ٹکٹ دیں گے تو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. صاحب انسان غلطی کر سکتا ہے, پولیٹیکل پارٹیاں بھی غلطی کرتی ہیں. سر یہ روز غلطی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چودھری صاحب یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے, غلطیوں سے سیکھتا ہے, ڈالتے دوسرے کے کھاتے میں, غلطیوں سے سیکھتا ہے. لیکن وہ لوگ جو پاکستان کے دشمنوں سے مدد مانگے, وہ لوگ وقت ختم ہو گیا, پاکستان کی کریڈیبلٹی پر سوالی نشان چھوڑے, وقت ختم ہو گیا, ان کو سی ڈی بدلے بھائی, میں ختم ہو گیا. میں چاروں مہمانوں کا شکر ثابت نہیں ہوتا. وہ جمہوریت کے لفظ میں جمہور پہلے آتا ہے, اور جمہور ہوتا ہے عام آدمی, عام انسان. یہ جمہوریت ہے عام انسان کے لیے, یہ قومی اسمبلی کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, سیاسی لیڈروں کے لیے, اپنے لیڈروں کی خوشامدوں کے لیے نہیں ہے. اور جمہور وہ خاتون ہے جو آج اپنے آپ کو آگ لگا کے جل کر مر گئی. اگر آپ اس شخص کے لیے یا اس خاتون کے لیے جو انصاف تلاش کر رہا ہے اس ملک میں, اگر آپ اس کے لیے نہیں سوچیں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ وہ آگ جو آج لوگ اپنے آپ کو لگا رہے ہیں, کہیں خدا نہ خواستہ یہ آپ کو آگ نہ لگا دیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.